خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو جو خلق کیا ہے عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت کسی محدود و مخصوص دائرے کا نام نہیں ہے. عبادت کا دائرہ کافی وسیع ہے، پھیلا ہوا دائرہ ہے. ہمارا ہر وہ عمل جو رضائے پروردگار کے لیے ہو وہ عبادت کہلائے گا. مجلس حسین میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں، قربتاً اللہ شرکت کرتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے شرکت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا فعل عبادت ہے. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ نے اعلان کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو والدین کے ساتھ. شب جمعہ بہترین دن ہے والدین کے لیے توبہ و استغفار کا. جن کے والدین باحیات ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. بس ہمیں توفیق دے کہ پروردگار ہم دعا کریں اپنے والدین کے لیے، والدین کے لیے نیکی کریں. اس لیے کہ ابھی میں نے مسجد میں تفصیل سے عرض کیا تھا معصومین کا فرمان، جس میں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے والدین کی طرف غضب کی نگاہ سے، عجیب نگاہ سے گھور کے دیکھا، اپنے والدین کی طرف نگاہ کی، تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. بہت بڑا جملہ ہے میرے عزیزو، نماز کو قبول نہیں کرے گا.
परवरदिगार ने रोजे के लिए नहीं कहा है, परवरदिगार ने हज के लिए नहीं कहा है, कैद लगा दी। मासूम ने हज के लिए नहीं कहा है, रोजे के लिए नहीं कहा, नमाज की कैद लगा दी कि नमाज कबूल नहीं होगी। और नमाज वो इबादत है जिसपे सारी इबादतों का दारोमदार है। सारी इबादतें नमाज पे टिकी हुई है। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। और नमाज वो इबादत है जिसके लिए मासूम फरमा रहे हैं, किसी और इबादत के लिए मासूम ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि मेरी शिफात उसको नहीं पहुंचेगी जिसने रोजा नहीं रखा, जिसने हज नहीं किया, जिसने ज़कात नहीं अदा की। बल्कि नमाज ऐसी इबादत है जिसके लिए हमारा और आपका छठा इमाम ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिसने भी नमाज को हल्का समझा उस तक हमारी शिफात नहीं पहुंचेगी। ये नमाज कबूल नहीं होगी जो इंसान अपने वालिदैन की तरफ घूरते हुए निगाह करे, गजबनाक निगाह करे, अजीब निगाहों से देखे। मासूम कितना वालिदैन का मर्तबा है। मासूम मैंने अर्ज किया कि मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अहले बैत वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। अल्लाह ने कुरान में रसूल के लिए हुक्म दिया कि देखो रसूल की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद मत करना, रसूल के कदमों पे अपने कदमों को बुलंद न करना, रसूल के हाथ में अपने हाथ को बुलंद न करना। वही चीज मासूम ने वालिदैन के लिए गई है कि अपनी आवाज को अपने वालिदैन के सामने बुलंद न करना, अपने हाथों को अपने वालिदैन पे बुलंद न करना। जो पाबंदी उम्मत के बाप के लिए लगाई है परवरदिगार ने, मासूमीन ने वही पाबंदी हमारे वालिदैन के लिए लगाई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और ये अजमत है वालिदैन की। आप देखें कि पांचवें इमाम गुजर रहे हैं, एक शख्स अपने बाप के कांधे पे हाथ रखे हुए। कांधे पे हाथ रखना मामूलन गुनाह नहीं है, लेकिन बेएहतरामी में आ जाएगा। कांधे पे हाथ रखे हुए गुजर रहा है। मासूम ने, पांचवें इमाम ने जब तक वो जिंदा रहा बात तक नहीं की उस इंसान से, सिर्फ अपने बाप का एहतराम नहीं किया, उसने एहतराम नहीं किया, कंधे पे हाथ रख दिया। हमें देखना है आज नौजवान मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, आज नौजवान रोजी रोजगार से दूर हैं, आज नौजवान तरक्कियात से दूर हैं। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम अपने वालिदैन की मुखालिफत करते चले आ रहे हैं। तवज्जो करना होगा, कामयाबी वालिदैन की रिजायत में है। इसलिए कि अगर वालिदैन राजी हैं तो परवरदिगार राजी होगा। छठे इमाम गुजर रहे, 3 कदम सिर्फ एक शख्स ने आगे बढ़ाए हैं, अपने 3 कदम अपने वालिद से आगे 3 कदम चल रहा है। मासूम ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, देख तेरी उम्र के 30 साल कम हो गए। यानी इंसान को तरक्की भी उस वक्त मिलेगी जब वालिदैन की इताअत करेगा, और इंसान को तनज़्ज़ुली उस वक्त मिलेगी जब वालिदैन की नाफरमानी करेगा। रिश्ते में कमी, उम्र में कमी, हर एतबार से नक्स नजर आता हुआ। रजब अली खैयात बेहतरीन आरिफ जिन्हें मारिफत परवरदिगार हो जाए, जिन्हें मारिफत अहले बैत हो जाए, जो चेहरे को देख के बता देते हैं कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम किस गुनाह में मुब्तला हो। शेख रजब अली खैयात, इनके पास एक शख्स नौजवान आता है और आने के बाद कहता है कि मैं जो कारोबार कर रहा हूँ, अब मुझे नुकसान होता जा रहा है, मेरा कारोबार सही से नहीं चल रहा है, आखिर वजह क्या है। शेख रजब अली खैयात ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, मैं कोई और कमी नहीं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर, सिर्फ इतना देख रहा हूं कि तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं है, तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं है, जाओ अपनी माँ को राजी कर लो, तुम्हारा कारोबार सही हो जाएगा। ये जाता है अपने घर, माँ के हाथों को बोसा देता है। मासूमीन ने कहा, वालिदैन के हाथों को बोसा दो, वालिदैन की पेशानी को बोसा दो, वालिदैन के कदमों को चूमो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
کتنی بڑی عظمت ہے. یہ جاتا ہے، جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے اماں آپ ہم سے راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں آپ؟ کہا نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں. کہا نہیں آپ ناراض ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ناراض کیوں ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ چھپا نہیں، بتائیے آپ ہم سے ناراض ہیں. کہا ہاں بیٹا تیری ایک بات سے میں ناراض ہوں. کہا کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ 1 مہینے پہلے تو نے اپنی بیوی کے سامنے مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے بہت برا لگا، عجیب سا لگا. تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں پالا ہے اور تم نے میری عزت اپنی بیوی کے سامنے نہیں رکھی، تم نے مجھے برا بھلا کہا. مجھے یہ بات بری لگی، میں نے ظاہر نہیں کیا. قدموں میں گر جاتا ہے اماں مجھے معاف کر دیجیے. ماں معاف کرتی ہے. اس کے بعد یہ کاروبار شروع کرتا ہے، جو کاروبار کر رہا تھا کر رہا ہے. اب جب کر رہا ہے تو تبدیلی، کاروبار صحیح ہو گیا. واپس گیا شیخ رجب علی خیاط کے پاس، جانے کے بعد کہتا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے متوجہ کر دیا، میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی اور اب میرا کاروبار صحیح چل رہا ہے. شیخ رجب علی خیاط نے کہا دیکھو والدین کا یہی مرتبہ ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو. ماں باپ کو اگر راضی رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے. اور ماں باپ کو انسان نے اگر غضبناک کیا تو یہ آپ کی منزل میں ہے. لاکھ والدین اپنی زبان سے نہ کہیں لیکن انسان آپ ہو جاتا ہے، اور آپ زندگی میں بھی ہوتا ہے، آپ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. والدین اس دنیا سے گزر گئے، ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے انہیں یاد نہیں رکھا، کبھی نمازوں میں یاد نہیں کیا، کبھی دعاؤں میں انہیں یاد نہیں کیا، کبھی ان کے لیے استغفار نہیں کیا، کبھی ان کے جو حقوق رہ گئے تھے ہم نے پورے نہیں کیے. والدین اس دنیا میں بھی اللہ نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے. وہاں بھی اگر تم نے ناراضی کیا، راضی نہیں رکھا، تو وہاں سے بھی وہ تمہیں آپ کر دیں گے، اور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آپ ہو جائے گا. انسان خود بخود آپ ہو جائے گا. والدین. ایک شخص ہے دعائے مشلول کتنی عظیم دعا ہے یہ دعائے مشلول. اس میں اعظم پروردگار ہے اس دعا میں پوری. جو بھی مشکلات ہو، گرفتاری ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، مولا کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں. اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. معصوم ضمانت لے رہے. دعائے مشلول یہ ہوئی کیوں، یہ تعلیم کیوں دی مولا نے دعائے مشلول ایک انسان کو؟ ایک انسان ہے نافرمان ہے اپنے باپ کا، اطاعت نہیں کرتا ہے اپنے باپ کی، ہمیشہ اذیت پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے. باپ نے بلاک نصیحتیں کی، کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کے اوپر، گمراہ ہے، کوئی نصیحت کا اثر نہیں. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ باپ نے چھپا کے کہیں پیسے رکھ رکھے تھے. یہ گیا پیسہ نکالنے لگا، باپ نے روکا. جب باپ نے روکا تو اس نے کیا کیا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو مارا تک ہے، جو کہ معصومین نے منع کیا ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، جب خوف نہیں کر سکتا انسان تو مارنا تو بہت دور کی منزل ہے. اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے پیسے کو اٹھایا میرے باپ نے مجھے روکنا چاہا، جیسے ہی روکنا چاہا میں نے اپنے باپ کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا، زمین پہ پھینک دیا. اور وہ پٹکنا میرا ایسا ہوا کہ میرا باپ زمین سے اٹھ نہ سکا، اتنی شدید چوٹ لگی. اور جب شدید چوٹ لگی تو میرے باپ نے میرے لیے نفرین کی، بد دعا کی. اور اس کے بعد وہیں پہ میں نے سنا اپنے باپ کی زبانی، باپ نے منت مانی، نماز پڑھنا شروع کی، منت مانی میرے لیے، چونکہ میں نے گستاخی کی تھی، میرے لیے بد دعا کی، اور منت مانی کہ میں حج پہ آؤں گا، پروردگار تو اس کا انتقام لینا. باپ کو اتنی جلدی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ باپ کی دعا بد دعا بہت تیز قبول ہوتی ہے. ماں کبھی دل سے بد دعا اپنی اولاد کو نہیں دیتی، کہتی ضرور ہے، دل سے بد دعا نہیں دیتی، اس لیے کہ اس نے خون جگر پلایا ہے.
اور باپ کی دعا اور بددعا تیر کی طرح لگتی ہے. دعا مانگی پروردگار میں خانہ کعبہ پہ آؤں گا، اور اس کے بعد تیار ہوا خانہ کعبہ پہ جاتا ہے. جانے کے بعد یہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے اپنے باپ کے گیا. میرا باپ اپنے مقام پہ پہنچا، 3 دنوں تک اس نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، بہت زیادہ نمازیں پڑھی میرے لیے، نفرین کے لیے، بددعا کے لیے. اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے میرے باپ نے میرے لیے بددعا کی. ابھی بددعا تمام نہیں ہوئی تھی، میرا بدن شل ہو گیا. مشلول اسی شل سے بنا ہے. میرے بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے لاکھ عذر خواہی کی، اپنے باپ سے معافی مانگی. میرا باپ نہیں سن رہا تھا کیونکہ شدید اذیت پہنچی تھی میرے باپ کو، میری نہیں سنی. 3 سال اس حالت میں نے اپنی زندگی کو گزارا، 3 سال گزارا. جب 3 سال گزر گئے تو میں نے پھر اپنے باپ سے کہا کہ میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اور وہیں پہ جا کے میرے لیے دعا کر دیجئے جہاں آپ نے میرے لیے بد دعا کی تھی. یہ اپنے باپ کو کہتا ہے، باپ راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے. یہ لے کر چلتا ہے. اللہ گستاخ والدین کو کبھی کبھی توفیق بھی نہیں دیتا ہے کہ باپ اس کے حق میں دعا کرتے، توفیق بھی نہیں، کبھی کبھی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ لے کر چلتا ہے آج کے زمانے میں اپنے باپ کو. ابھی یہ چل رہا تھا، راستے میں ایک مقام پہ ایک پرندہ سامنے سے آیا، اونٹ کی سواری تھی. اونٹ نے پرندے کو دیکھا، بھڑک گیا. جب بھڑک گیا اونٹ تو باپ گر گیا. گرا تو سر پتھر سے ٹکرایا، باپ وہیں پہ مر گیا. ابھی اس کے لیے دعا نہیں کی، یہ بدن اس کا صحت یاب نہیں ہوا، مر گیا باپ. باپ کو وہاں دفن کیا. آیا خانہ کعبہ، زیارت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. رات کی تاریکی میں جب سب سو گئے، بہار العلماء جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے پوری مفصل. جب سب سو گئے یہ مناجات کر رہا ہے. اس موقع پہ مولا کائنات امام حسن امام حسین بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ رات میں مناجات کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے. مولا کائنات نے امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا، بیٹے کچھ سن رہے ہو تم؟ اس گنہگار کی مناجات کو سن رہے ہو؟ کہا ہاں بابا سن رہے ہیں. مولا کائنات نے امام حسین کو کہا، بیٹا جاؤ اسے لے کر آؤ. امام حسین جاتے ہیں رکن مقام کے پاس، اور اس کے بعد اس کو پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد لے کر آتے ہیں کہ تمہیں بابا میرے بلا رہے ہیں. لے کر آتا ہے، لے کر آتے ہیں. مولا آتا ہے یہ شخص امام کے سامنے. امام نے سوال کیا کہ تم یہ اتنا شدید گریہ و زاری، اتنی توبہ استغفار کیوں کر رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کون سا ایسا گناہ تم نے ہوا ہے، تم نے کیا ہے؟ اس نے پوری داستان بیان کی کہ میرا باپ، میں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا تھا. میں نے ایک دن اپنے باپ کا پیسہ اٹھانا چاہا، میرے باپ نے روکا. جب روکا تو میں نے باپ کو رکھ دیا، جس کی وجہ سے انہیں شدید چوٹ لگی، وہ اٹھ نہ سکے. انہوں نے بددعا کی اور یہاں تک کہ منت مان لی. خانہ کعبہ کے پاس آ کے 3 دن روزے رکھے. روزے رکھنے کے بعد نمازیں پڑھی. نمازیں پڑھنے کے بعد میرے لیے بددعا کی. اور جیسے ہی بددعا کی، ابھی بددعا کے تمام جملے تمام نہیں ہوئے تھے، میں شل ہو گیا، میرا بدن خراب ہو گیا. میں اپنے باپ کو لے کر آ رہا تھا، راضی ہو گیا تھا میرا باپ 3 سال بعد. امام نے کہا کہ تیری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اس لیے کہ امت کا باپ تو اصل زندہ تھا. آج ہم نافرمانی کرتے ہیں. اگر امام سے ملاقات نہ ہوئی، کس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے؟ والدین کے ساتھ انسان کو فرما برداری کرنا چاہیے. امام نے کہا کہ تیری مشکل تمام ہونے کا وقت آ گیا. امام نے دعائے مشلول اس کو تعلیم دی، لکھائی امام نے. اور امام نے کہا کہ شب 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی شب میں، چونکہ آج کا موقع تھا، آج کے لیے جا رہا تھا باپ کو لے کے، آج کا موقع تھا. امام نے کہا شب 10 ذی الحجہ، اسی مقام پہ
اس دعا کو پڑھ کے دعا مانگنا، انشاءاللہ اللہ تیری مغفرت کرے گا، تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ اس نے دعا کو لیا، دعا کو لینے کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، دو میں ذوالحجہ ہے، رات کی تاریکی ہے، سب جا چکے ہیں، مناجات کر رہا ہے، رو رو کے دعا پڑھ رہا ہے۔ اس میں آسم ہے اس دعائے مشہور میں، ہر گرفتاری کی کا حل اس دعا میں ہے، ہر پریشانی کا حل اس دعا میں ہے، دعائے مشہور۔ اس نے پڑھنا شروع کیا دعا کو، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، دعا کو پڑھ رہا ہے۔ دعا تمام ہوئی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگی تو اس نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں شخص تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا، اس لیے کہ تو نے اس میں اعظم پروردگار کو وسیلہ بنا کر، جو حقیقت میں علی کا نام ہے، تو نے پروردگار سے دعا مانگی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، جیسے جیسے رسول اللہ ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے وہ صحیح ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پھیرنے والا کوئی اور نہیں تھا، امت کا باپ تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد اس کو شفا ملی۔ اب جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں صحیح و سالم ہو چکا، مولا کے پاس جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر انسان ترقی چاہتا ہے، اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ اس لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی نگاہ کی اپنے والدین کی طرف غضبناک نگاہ سے، عجیب نگاہ سے گھورتے ہوئے دیکھا، اس کی نماز نہیں قبول۔ اور نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، وہ عبادت کہ اگر وہ قبول تو سارے اعمال قبول، اگر والدین راضی تو پروردگار راضی ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میرے عزیزو، یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے والدین کا۔ بہت سے آیت علماء رشید نجفی کی زندگی دیکھیے، جو بھی کامیابی ان کو ملی ہے، ان کا آخر میں یہی جملہ ہے، باپ کی دعا ہے۔ انسان جتنی کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کو راضی رکھے۔ اس لیے کہ اگر والدین راضی ہیں تو رسول راضی ہیں، رسول راضی ہیں، اہل بیت راضی ہیں، اہل بیت راضی ہے تو پروردگار راضی ہے، پروردگار راضی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے امت کو۔ امام حسین علی مقام کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر کے، اصحاب و انصار کو شہید کر کے، عزیز و اقارب کو شہید کر کے، جو بچے تھے سب کو اسیر بنا کے زندان شام میں قید کر دیا گیا، اور وہ بھی زندان ایسا زندان کھلا ہوا ہو، چھت نہ ہو۔ آپ سوچیں اگر باہر ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے کھلے میدان میں، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اس کرسی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اگر پینٹ ہوتا ہے تو اس کی پپڑیاں بن کے وہ پینٹ اتر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے زندان میں اہل بیت کو قید کیا گیا کہ جس پہ نہ سایہ تھا، راحت کی اوس، دن کی دھوپ، اہل بیت کے چہرے مرجھا چکے تھے، موسیدہ ہو چکے تھے۔ ہاں اسی زندان میں جب بھی معصوم سکینہ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو سوال کرتی تھی، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملتا تھا، یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ بس طرف کے سکینہ کہتی تھی، اے پھوپھی اماں، اے بھیا سجاد، ہمیں کب مدینے جانا نصیب ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
ہاں میرے عزیزوں، اسی زندان کے پاس سے ایک شخص گزر رہا تھا. اس نے نگاہ کی، پھول سے چہرے ہیں، معصوم بچے ہیں، اسرا ہے یہاں پہ. بس ایک مرتبہ یہ اپنے گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے، اے زوجہ، تو ہر شب جمعہ امام حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے. آج تو ایسا کر، نظر دلانے کے بعد اس نظر کو زندان میں لے کر جانا، اس لیے کہ وہاں پر ایسے معصوم چہرے ہیں جو بھوک و پیاس سے مر جائے. جزاک ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حاضر اس کی بیوی نے جزا کو تیار کیا، زندان شام میں آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے، یہ غذا لے کر آئی ہوں، تم اسے کھا لو. بس ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ کہیں صدقہ تو نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ لانے والی کہتی ہے، نہیں صدقہ نہیں ہے. بس ایک مرتبہ پھر یہ کیا ہے؟ تو لانے والی بتاتی ہے، میں ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں، یہ نظر لے کے آئی ہوں. ہاں میرے عزیزوں، زندان میں بیوی قید ہے. جب بھائی کی سلامتی کی نظر کی بات سنی ہوگی، زینب پہ کیا گزری ہوگی جس زینب کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا گیا. اس کی سلامتی کی نظر کے بارے میں جب سنا ہوگا، زینب پہ کیا گزری ہوگی. ہاں میرے عزیزوں، بس ایک مرتبہ زینب کہتی کہ سلامتی کی نظر کیوں دلاتی ہے؟ سلامتی کی نظر اس لیے دلاتی ہوں کہ میں بچپنے میں بیمار تھی. جب بیمار تھی تو میری ماں مجھے حسین کی بہن زینب کے پاس لے کر گئی تھی، اور اس کے بعد زینب نے دعا کی تھی. اس دعا کی وجہ سے میں صحت یاب ہوئی. جب تک میری ماں زندہ رہی، حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی رہی. میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بعد سے میں اب تک حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی چلی آ رہی ہوں. یہ سن کر زینب نے کہا، اب حسین کی سلامتی کی نظر مت دلانا. بس یہ سننا تھا. کھانے لانے والی تڑپ کے کہتی ہے، بیوی اگر کھانا نہیں کھانا ہے تو نہ کھاؤ، لیکن ایسا جملہ میرے آقا حسین کے لیے مت کہو. بس ایک مرتبہ یہ تڑپ کے کہتی ہے کہ ایسا جملہ مت کہو. شہزادی نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب حسین زندہ نہیں رہے، حسین کربلا میں مار دیے گئے، حسین بھوکے پیاسے جلا کر دیے گئے. یہ حسین کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دھاردار تو یہ حسین کی 4 برس کی سکینہ ہے جس کے کان زخمی ہے. بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، اے بیوی، اے بیوی، میں حسین کو مار ڈالا گیا. اے بیوی، حسین کی بہن